अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक सरकश, नाफरमान और ज़िद्दी जिन की हैरत अंगेज़ और इबरतनाक दास्तान। मियाँ साहब, मैं शहरीन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आखिर ये लड़की चाहती क्या है। ख़ानदान का इतना अच्छा रिश्ता इसकी हरकतों की नज़र हो गया और अब 3-4 रिश्ते बिल्कुल तय होकर टूट गए। बेगम सिराज के लहजे में दुख और परेशानी आया थी। बेगम, इससे पूछें कि आखिर क्या वजह है जो वो रिश्तों से इनकार करती है। वो क्यों शादी नहीं करना चाहती। सिराज साहब ने बीवी को मशवरा दिया। सारे घर वाले शहरीन की इन हरकतों से परेशान थे। हानिया ने नंद से अकेले में राजदारी से पूछा भी कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ हमें, हम देख लेंगे। अगर मुनासिब होगा तो अम्मी, अब्बू और फराज सबको कोई एतराज़ नहीं होगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हुआ भी तो मैं हूँ ना। मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही थी। इसने कहा था कि अगर तुम घर वालों को मेरे बारे में बताओगी तो सब तुम्हारी दिमागी हालत पर शक करेंगे और बहुत मुमकिन है कि तुम्हारा इलाज भी करवाएं। मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना। अगर मुझे खोना चाहती हो तो मेरे बारे में घर वालों को आगाह कर दो। हानिया ने दूर खलाओं में घूरती शहरीन को झंझोड़ा। शहरीन, शहरीन, कुछ तो बोलो। मगर वो बेहोश होकर गिर गई। इन दिनों घर का माहौल बहुत ही उदास और खामोश सा था। हर शख्स अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ़ था। शहरीन सारा दिन चुप चुप उदास सी रहती। इसे रोज़ाना शिद्दत से रात का इंतज़ार होता और फिर रात वो आ गया। आज तक पता नहीं चला वो कब कैसे कमरे में आ जाता है। दोनों साथ साथ बैठे थे। इस खूबसूरत नौजवान ने हस्बे मामूल शहरीन के हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया, फिर चूम कर आंखों से लगाया। ये इसकी मोहब्बत और शहरीन से अकीदत का अंदाज़ था। जवाब में शहरीन भी ऐसा ही करती। शुरू में जब शहरीन के रिश्ते आते तो ये नौजवान लोगों को नुकसान पहुंचाता, बदशगुनी करता। वो लोग रिश्ते से इनकार कर देते। कभी शहरीन उल्टी सीधी हरकतें करती। लोग समझते कि लड़की का दिमागी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं है। अब रिश्ते ही बहुत कम आ रहे थे। कुछ दिनों से घर वालों ने महसूस किया रातों को अक्सर शहरीन के कमरे से बातों की आवाज़ आती है। सिर्फ शहरीन की आवाज़, दूसरी आवाज़ नहीं आती। घर वालों ने इसके करियर पर शक किया और बड़ी मुश्किल से किसी तरकीब से कमरे में देखा, मगर वहाँ सिर्फ शहरीन बैठी थी। सब अजीब परेशानी और कश्मकश में मुब्तला थे। ये मौमा हल होता नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर ये सिलसिला क्या है, इसका हल क्या है। एक रोज़ फराज ने किसी बाबा जी का एड्रेस लाकर शहरीन को इनके पास ले जाना चाहा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फराज, सिराज और बेगम सिराज ज़ख्मी हुए। शहरीन को एक खरोश तक न आई। ये लोग बाबा जी के पास नहीं पहुंच सके। भाभी, अम्मी, अब्बू और भैया से कहें कि मेरी शादी का इरादा मुलतवी कर दें। मैं शादी नहीं करूंगी। ये ख्याल आप लोग दिल से निकाल दें। अरे लड़की, क्या पागल हो गई हो। अब यही तो उम्र है शादी की। इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। देख, हर चीज़ का एक वक्त होता है। कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में अच्छे रिश्ते आते हैं। अगर इन्हें छोटी छोटी बातों पर रिजेक्ट करो तो फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। फिर सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। हानिया ने नंद को समझाना चाहा, जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो पछतावा कैसा। वो इत्मीनान से बोली, हानिया यार, तुम एक मौमा, एक मसला बनती जा रही हो। आखिर इनकार की वजह भी तो कोई हो ना। बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। भाभी, बहस ना करें बस। मैं वजह नहीं बता सकती। दुनिया में कितनी लड़कियां बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं भी गुजार लूँगी बस। अब इस मौजू पर आप लोग मुझसे बात ना करें। वो गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोली तो पीछे से फराज कमरे में दाखिल हुए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो अब हम लोग इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। हानिया मियाँ की इस तरफ ताजुब और गैर यकीनी अंदाज में देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि फराज ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा दिया। इसने सर झटक कर मुंह फेर लिया। ये फराज को क्या हो गया है। कल
کس قدر غصے میں تھے اور آج یہ کیسا رویہ ہے ان کا۔ رات جب بستر پر لیٹے تو ہانیہ نے میاں سے پوچھا، فراز آپ نے شہرین کی بات کیوں مان لی، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ کل تو آپ اس بات پر بہت الجھے ہوئے تھے، بہت ناراض تھے، اور آج؟ ارے بابا میں نے ایک پلان بنایا ہے، تم بھی سن لو۔ امی ابو سے بھی بات کر لی ہے، سارا پلان ان کو بھی سمجھا دیا ہے۔ بہت خوب، زبردست۔ اوہو، تو میرے میاں جی اتنے عقل مند ہیں، مجھے تو آج پتہ چلا۔ اللہ کرے آپ کا یہ پلان کامیاب ہو جائے، ہمارا یہ گھمبیر مسئلہ حل ہو جائے۔ آمین۔ فراز نے بیوی کی دعا پر دل سے آمین کہا۔ دوسرے دن فراز کے چند دوست فراز کے پاس ڈنر پر موجود تھے۔ رات دعوت سے فارغ ہو کر سب چلے گئے، لیکن ایک دوست رک گیا۔ گھر والوں کو پتہ تھا کہ وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، صبح جائیں گے۔ رات گئے تک ڈرائنگ روم میں مہمان فراز اور سراج صاحب کی باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ مہمان کو بھی ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شہرین کو تو رات کا بڑی شدت اور بے چینی سے انتظار ہوتا۔ وہ اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس کا جان سے زیادہ محبوب آ گیا۔ اب تو یہ حال تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے اور نامکمل تھے۔ کچھ دیر پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر شہرین نے جذباتی انداز میں سوال کیا، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ میں کب تک اس کھیل کو جاری رکھوں گی؟ اب میں اپنے گھر والوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم بہت بھولی اور نادان ہو پیاری، ہم شادی نہیں کر سکتے، ساری زندگی اسی طرح ایک دوسرے کو پیار کرتے رہیں گے۔ شادی نہیں ہوگی تو پھر زندگی کا سفر اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ پگلی، وہ مسکرایا، تم آدم ذات بن کر آ جاؤ نا میری دنیا میں، پھر ہم ایک نئی خوبصورت دنیا بسائیں گے۔ نہیں پگلی، نادان لڑکی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب ہی اگربتیوں کی تیز خوشبو اور دھواں کمرے میں داخل ہوا۔ ایک باریش نورانی بزرگ امی ابو اور فراز کمرے میں داخل ہوئے۔ بزرگ مکمل حصار اور زبردست قسم کے انتظام کے ساتھ آئے تھے۔ شہرین بری طرح کانپ رہی تھی۔ بزرگ نے کمرے میں داخل ہو کر اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ تینوں گھر والے ایک طرف بیٹھ کے باقاعدہ مکالمات کا تبادلہ ہونے لگا۔ تو کون ہے؟ میں جن زادہ ہوں۔ مسلمان ہے؟ ہاں۔ کیا چاہتا ہے؟ شہرین کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ چھوڑ دے لڑکی کا پیچھا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تو پھر مر جا، یہاں سے چلا جا، ورنہ بابا جی کی آواز میں غصہ تھا۔ حضرت، مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، میری شہرین میرے بغیر مر جائے گی، اور میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آواز میں دکھ سمٹ آیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شہرین کی فکر نہ کر، اپنی فکر کر، ورنہ نہیں حضرت صاحب، مجھے نہ ماریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم کریں، آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کریں۔ میں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا ہوں، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ میں تو بس اپنی شہرین سے ملنے آتا ہوں، وہ روزانہ رات کو میرا انتظار کرتی ہے۔ حضرت صاحب رحم کریں، اور پھر چند لمحوں بعد آواز آنی بند ہو گئی۔ اسی دوران شہرین آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھی رہی، بالکل چپ، لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے، شہرین بیڈ پر گر کر تڑپنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ جاتے جاتے شہرین کی زندگی بھی چھین کر لے گیا کہ وہ ویسے ہی مر جائے گی۔ وہ بھی رخصت ہوا، ساتھ شہرین بھی رخصت ہو گئی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ وہاج اور میں نے پائی جوڑ کر ایک گھر لیا، جس کو جنت نظیر بنانے کی خواہش رکھتے ہوئے ہم اپنے 2 ماہ کے بیٹے کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر شہر سے دور سنسان علاقے میں تھا، مگر ہمارے گھر کے دونوں اطراف گھر تھے، جن میں ایک گھر میں ایک پٹھان فیملی رہتی تھی، اور دوسری جانب فیکٹری کے کچھ مزدوروں نے گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، جن میں سے آدھے رات کو نائٹ شفٹ اور آدھے دن میں مارننگ شفٹ میں کام کرتے تھے۔ گھر کی شفٹنگ دیر رات تک جاری رہی۔ پسماندہ علاقے کی وجہ سے یہاں گیس بجلی نہیں تھی، تو ہم نے گیس کے لیے سلنڈر اور بجلی کے لیے لالٹین کا متبادل انتظام کرنے کا سوچا۔ وہاج نے بجلی کے میٹر کی درخواست دے دی،
جس کو محکمے کی جانب سے منظور کرنے میں 25 سے 30 دن لگ سکتے تھے۔ رات دیر تک شفٹنگ کے بعد ہم نے سامان کو ایک ہال نما کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ چونکہ یہ سردیوں کے دن تھے، سلنڈر کو اپنے روم میں رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ میں اور وہاج صبح دیر سے اٹھے۔ وہاج نے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر سے ناشتہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے گھر کے دروازے کو بند رکھنے اور کسی کے سامنے نہ کھولنے کا کہتے ہوئے ناشتہ لینے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے بیٹے فیروز کو سوتے پا کر سوچا کیوں نہ کچھ سامان کو کھول کر سیٹ کر لیا جائے، فارغ بیٹھنے سے یہ بہتر ہوگا۔ میں نے ہال کمرے کو کھولا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے کمرے کے کونے میں ایک طرف 3 اینٹیں رکھ کر لکڑیاں جلا کر عارضی چولہا بنا کر چائے بنائی گئی تھی۔ میں نے پہلے تو اپنے پچھلے مکان کے مکینوں کی حرکت سمجھا کہ وہ یہاں آگ جلا کر کھانا بنا کر گئے ہوں گے، مگر میرے رونگٹے تب کھڑے ہو گئے جب عارضی چولہے پر میری چائے بنانے والی دیچکی رکھی ہوئی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے سے پہلے میں اور وہاج ملک پیک کا نیا کارٹن لائے تھے، جس میں سے 2 ڈبے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کمرے کے دروازے کے علاوہ کہیں سے بھی داخل ہونے کا کوئی راستہ موجود نہ تھا جہاں سے کوئی آ سکے۔ خیر، میں اسے ساتھ والے مزدوروں کی شرارت سمجھ کر خود کو بہلانے لگی۔ وہاج آئے تو وہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر خیر ہم نے گھر کی سیٹنگ کا ارادہ کیا۔ تقریباً 2 دن میں سیٹنگ مکمل ہوئی اور ان 2 دنوں میں کچھ بھی ایسا غیر معمولی نہ ہوا۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک بڑا کمرہ تھا جو بطور بیٹھک استعمال میں لانے کا میں نے اور وہاج نے سوچا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں چائے پکانے والا واقعہ ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ 7 پٹھان فیملی کے گھر کی جانب تھا، مگر اس کمرے کی غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس کمرے کی چھت اور دیواروں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا، جیسے مسلسل بارش سے کچے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں۔ مگر سابقہ مالک مکان نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ وہ مستری سے یہ پانی ٹپکنے کا معاملہ حل کروا دے گا، سو ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ایک کمرہ ہماری رہائش کا کمرہ تھا، جس میں اٹیچ کچن تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے نیا کارپٹ لینے کی فرمائش کی۔ ہمارا پہلا ٹارگٹ رہائش والے کمرے کو سجانا تھا، سو میں اور وہاج ایک خوبصورت سا کارپٹ لے آئے۔ وہاج کرائے کی گاڑی میں کارپٹ لے کر آئے۔ میں نے گاڑی والے اور وہاج کے لیے چائے بنائی۔ جب تک وہ چائے پی رہے تھے میں نے سوچا کیوں نہ روم کے فرش کو پوچھا مار کر صاف کر لیا جائے تاکہ کارپٹ بچھانے پر فرش صاف ستھرا ہو۔ میں نے ایک بالٹی میں اپنا پرانا دوپٹہ جو سفید کلر کا تھا ڈبو کر فرش پر مارنا شروع کر دیا۔ میں جوں فرش پر پوچھا مار رہی تھی وہاں فرش خون آلود ہوتا جا رہا تھا۔ میں سختی میں خون سے بھرے سفید دوپٹے کو دیکھتی، کبھی پانی کی بالٹی میں خون کو دیکھتی اور کبھی فرش پر پھیلے خون کو دیکھتی۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور مجھ پر طاری سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہاج میری چیخ سن کر آئے تو مجھ سے چیخنے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے فرش پر بالٹی میں اور دوپٹے کو دیکھا تو وہاں گدلا پانی تھا، خون موجود نہیں تھا۔ میں نے وہاج کو تمام واقعہ سنایا۔ وہاج نے اس واقعہ کو میرا وہم سمجھ کر سیریس نہیں لیا۔ کچھ دنوں بعد وہاج نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کر لی اور وہ صبح کے جاتے اور رات کو لوٹتے۔ میں سارا دن گھر کے کام اور فیروز کو سنبھالتی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں فیروز کو سلا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری کمر روم کی طرف تھی اور منہ کچن کی دیوار کی جانب تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے چھپکلی جیسی کوئی چیز گری ہے۔ میں کپڑے جھاڑنے کو کھڑی ہوئی تھی کہ ایک سبز رنگ کا پھپھوندی لگا ہاتھ میری چہرے کے گرد لپٹ گیا۔ میری خوف سے آواز بند ہو گئی۔ اس ہاتھ سے اس قدر گندی سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی کہ میں لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو بیڈ پر موجود پایا اور ساتھ ہی وہاج کو فیروز کو اٹھائے یہاں وہاں کمرے میں پریشان ٹہلتے دیکھا۔ وہاج مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور بے ہوشی کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے تمام قصہ ان کے گوش گزار کر دیا، جس کو سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اگلی صبح وہاج ساتھ موجود پٹھان فیملی کے دروازے پر گئے۔ وہاں کے سربراہ نے وہاج کو بیٹھک میں بٹھا کر خاطر مدارت کی۔ پٹھان فیملی کے گھر سے واپس آنے کے بعد وہاج کچھ پریشان سے تھے اور میرے پوچھنے پر بس اتنا کہا کہ ناصرہ کو کچھ دن
تمہارے اور فیروز کے پاس رہنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم دونوں اکیلے ہوتے ہو، ناصرہ ہوگی تو ایمرجنسی کی صورت میں مجھے اطلاع کر دے گی۔ ناصرہ وحاج کی بیوہ بہن تھی جو اپنے سسرال میں رہتی تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وحاج کے بلانے پر ناصرہ خوشی خوشی ہمارے گھر آ گئی۔ ناصرہ کے ساتھ میرا اور فیروز کا دل لگا رہتا تھا، اور ساتھ ہی ناصرہ کے آنے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا۔ ناصرہ دیندار عورت تھی اور ہر وقت سورتیں قرآن پاک پڑھ کر ہم پر اور گھر پر پھونکتی رہتی تھی۔ ناصرہ بیٹھک میں رہنے لگی، مگر ایک رات ہمارا گھر ناصرہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں اور فیروز جب تک ناصرہ کے کمرے تک گئے، ناصرہ کی چیخیں رک گئیں۔ دروازہ کھولنے پر ہم نے دیکھا ناصرہ اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے، جس کو اسپتال لے جانے پر علم ہوا کہ ناصرہ چل بسی ہے۔ ناصرہ کی موت کا سبب ڈاکٹروں نے ہارٹ اٹیک بتایا تھا، مگر ہمیں ناصرہ کی چیخوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس واقعے کے بعد 3 سے 4 مہینے میں اور فیروز اپنی بہن کے گھر رہے۔ دوسروں کے گھروں میں انسان کب تک بیٹھ سکتا ہے، سو ہم نے اپنے گھر واپس جانے کی ٹھان لی، مگر اس بار ہم نے حفاظتی اقدامات کیے۔ ہم نے پہلے مولوی صاحب سے گھر کا جائزہ کروایا، جس میں انہوں نے گھر میں جنوں کے 2 خاندانوں کی موجودگی کا بتایا، اور پھر ساتھ ہی کچن اور ہمارے گھر کا حصار کھینچ لیا۔ یہ حصار بھی جنوں کے خاندان سے مذاکرات کے بعد کھینچا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے پوری کوشش کی کہ یہ جنات گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، مگر وہ کسی صورت بیٹھک اور دوسرا کمرہ چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ تو مولوی صاحب نے ہماری مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے گھر اور کچن کا حصار کر لیا، اور ہم دونوں کو سختی سے بیٹھک اور دوسرے کمرے میں جانے سے منع کر دیا، اور کمرے کو تالا لگا کر چابیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ہم ایک کمرے میں آرام سے رہنے لگے، مگر گھر پر وحشت کے سائے تھے۔ ناصرہ کی چیخوں کی آوازیں مجھے دن کی خاموشی میں بھی سنائی دیتی تھیں۔ میں خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہم نے سابقہ مالک مکان سے ہماری رقم واپس دینے اور گھر واپس لینے کی گزارش کی، جس پر مالک مکان نے یہ سب ہمارا وہم قرار دے کر جان چھڑوا لی۔ میں اور وحاج کافی پریشان رہنے لگے۔ ہم نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس گھر پر لگا دی تھی، اور ہمیں گھر کا سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے عالموں، پیروں اور مولویوں سے رابطہ کیا، مگر بے سود۔ اس سب کے دوران ہماری پٹھان فیملی سے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ہندوؤں کے دور کے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ایک جنوں کا خاندان رہتا تھا جو ہمیں اسی طرح تنگ کرتا تھا، مگر ہمارے ایک مولوی صاحب نے ان جنوں کے خاندان کو آپ کے ایک روم میں بند کر دیا، جس سے پانی بہتا رہتا تھا۔ یہ جنات ہمارے گھر سے بے گھر ہونے اور ایک کمرے میں مقید ہونے پر بہت زیادہ برہم تھے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو واپس ہمارے گھر بھیج دیا جائے، مگر ہمارے مولوی صاحب نے ان کے گرد سخت قسم کا حصار باندھا ہے جو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ اور یہ بیٹھک والے جن ساتھ والے مزدوروں کے گھر میں مقیم تھے۔ انہوں نے بھی مولوی صاحب سے حصار بندھوا کر یہ جنات آپ کے گھر میں قید کروائے ہیں، کیونکہ یہ گھر پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگوں کے مطابق یہاں کا مالک مر چکا ہے اور اس کے بیوی بچے کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے گلے کی مصیبتیں اس مکان میں قید کر دیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے پاس گھر کو اونے پونے داموں بیچ کر بچی کچی جمع پونجی بچانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، سو ہم نے اپنے پراپرٹی ڈیلر کے ذمہ لگا دیا۔ مگر وہ دن ہمارے لیے حیرت اور خوشی کا دن ثابت ہوا جب ایک پادری نے ہمارا گھر منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ وحاج نے پادری کو ساری کہانی سنا دی، جس کو سن کر پادری بہت خوش ہوا۔ وہ ایسے ہی گھر کی تلاش میں تھا جس میں جنات کا بسیرا ہو۔ ہم بھی خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہماری سن لی۔ خیر خیریت سے گھر پادری کے حوالے کر کے ہم نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، جس میں ہم سکون سے رہنے لگے۔ تقریباً 6 سال بعد ہمیں وہی پٹھان فیملی کا سربراہ ملا، جس نے ہمیں بتایا کہ پادری نے جنات کو چھیڑ دیا اور جنات نے پادری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنات آزاد ہو گئے اور پھر 7 مزدوروں والے گھر سے ایک ایک کر کے روز ایک مزدور کی پر اسرار لاش ملنے لگی، جس کے بعد مزدوروں نے وہ گھر خالی کر دیا اور پھر جنات نے ہمارے گھر کی جانب بدلے کی آگ لگا دی، جس میں میرے 2 بچے موت کی نیند سو گئے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیے
وہ گھر ہم سے کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ میں اور وہاج ایک بار پھر ان گھروں کے پاس گئے۔ ہم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم گھروں میں قدم رکھتے۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہاں کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ عجیب وحشت گھروں میں ٹپک رہی تھی۔ ہم نے پھر سے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ہم تینوں گھروں کے مکینوں نے جانی نقصان اٹھایا تھا جو ناقابل تلافی تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔